अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्सन के कैरेक्टर को, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 477 से और एंड हो रहा है 528 तक। एज़ यूजुअल टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर करना चाहूँगी ताकि आप टेक्स्ट को ईजीली समझ पाओ। कैंटरबरी की तरफ जाने वाला जो काफिला था ना, जो ग्रोह था, उनके साथ एक पार्सन भी था। ही इज़ मोस्ट virtuous एंड एडमायरेबल कैरेक्टर इन कैंटरबरी टेल्स। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एन आइडियल क्रिश्चियन प्रीस्ट। बेसिकली ये बहुत ही पुअर होता है, लेकिन ये पाइस मैन होता है, पाइस क्लर्जी मैन होता है। इसके पास दौलत भी कम होती है, लेकिन ये अपनी अच्छाइयों में अमीर होता है। अपनी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑनेस्टी और डिवोशंस के साथ पूरा करता है। बाकी क्लर्जी मैंस की तरह ये अपनी पोजीशन को अपने पर्सनल गेन के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि चौसर ने ये कैरेक्टर क्यों लिखा, ये पार्सन का कैरेक्टर चौसर ने क्यों लिखा। बेसिकली इस कैरेक्टर को लिखने का पर्पज़ ये था कि करप्शन और प्रायोरिटाइज्ड वेल्थ की बजाय स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाया जा सके। इस कैरेक्टर को लिख के चौसर ने दूसरे जो हिपोक्रेट क्लर्जी मैंस हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, लाइक प्रायर, मंक। एंड आई होप यहाँ तक आपको इसके कैरेक्टर का कुछ आइडिया हो गया होगा। अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। द पार्सन का मतलब होता है नेक आदमी, मजहबी आदमी। अ गुड मैन वाज ऑफ रिलीजन, वहाँ एक नेक मजहबी आदमी भी था। वाज अ पुअर पर्सन ऑफ अ टाउन, और एक गांव का गरीब पादरी था। पुअर पर्सन मीन्स गरीब पादरी था, ऑफ अ टाउन एक गांव का या एक कस्बे का। बट रिच ही वाज आर होली थॉट्स एंड वर्क, वो अपने ख्यालात में और अपने आमाल में, अपने कामों में मालदार था। यानी वैसे तो उसके पास दौलत कम थी, लेकिन वो अपनी अच्छाइयों में बहुत मालदार था। ही वॉज आल्सो अ लर्नड मैन एंड अ क्लर्क, वो एक पढ़ा लिखा और आलम शख्स था। क्लर्क का मतलब होता है आलम या फिर स्कॉलर, एंड लर्नड मैन मीन्स एक पढ़ा लिखा इंसान था। दैट क्राइस्ट गोस्पल ट्रूली वॉइड प्रीच, क्राइस्ट गॉस्पल जो है यहाँ पे बताया गया कि गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट को बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से तबलीग करता था, यानी बहुत सच्चाई के साथ उसको सुनाता था। ट्रूली का मतलब होता है अच्छे तरीके से या सच्चाई के साथ। हिज पैरिशंस डिवोटली वर्ड ही टीच, वो अपने पैरोकारों को अकीदत से तालीम देता था। पैरोकार मीन्स उसके जो मानने वाले थे, उसके जो शागिर्द थे, उनको बहुत अच्छे से तालीम देता था। बेंजिन ही वाज एंड वॉन्डर डिलीजेंट, वो बहुत ही मेहरबान और हैरत अंगेज हद तक मेहनती था। एंड इन एडवर्सिटीज फुल पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना। ठीक है, एडवर्सिटीज का मतलब होता है मुश्किलात, तो ये मुश्किलात में ना बहुत सब्र करता था। एंड सच ही वाज प्रूव्ड ऑफ सेथ, और वो कई बार ऐसे ही साबित हुआ था। प्रूव्ड का मतलब है साबित होना। ये प्रूव्ड आउट सेथ मीन्स कई बार वो ऐसे ही साबित हुआ था। जब हमने पढ़ा ना कि वो मुश्किलात में बहुत ज़्यादा सब्र करता था, और नेक्स्ट लाइन में चौसर कहते हैं कि कई बार ऐसा साबित भी हुआ है कि वो बहुत जो है वो सब्र करने वाला इंसान था। फुल लूथ वर हिम टू कर्सन फॉर हिज डेथ, वो अपने उशर के लिए कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता था। उशर का यहाँ पे मतलब है कि जो माली अतिया वगैरह होता था ना, जो उसको लोग देते थे, जो पादरियों को दिया जाता है, तो वो उसके लिए कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता था। अगर उसको कोई देता तो वो खुशी से लेता, अगर कोई ना देता तो उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं करता था। लूथ का मतलब होता है नापसंद करना। ठीक है, लूथ मीन्स नापसंद करना। कर्सन फॉर हिज टिट्स, टिट्स का मतलब होता है उशर। एंड कर्सन मीन्स किसी को बद्दुआ नहीं देता था। जब उसको कोई उशर नहीं देता था तो उसको कुछ भी नहीं कहता था। यहाँ पर इन लाइंस में इस पादरी के इंसाफ का जिक्र हुआ है और उसके सब्र का जिक्र किया गया कि वो अपनी माली ज़रूरियात के लिए किसी से कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करता था। जब उसको कोई अतिया देता या उशर देता तो वो लेता था, अदरवाइज़ वो किसी को बद्दुआ नहीं देता था। बट रादर वोल्ड गिवन आउट ऑफ डाउट, बल्कि वो बग़ैर किसी शक के अपने गरीब पैरोकारों को देना पसंद करता था। बट रादर वोल्ड गिवन, बजाय इसके कि वो लेता, वो अपने गरीब पैरोकार जो उसके थे उनको देता था। आउट ऑफ डाउट, विदाउट एनी डाउट, यानी बगैर किसी शक के वो देता था। ऑन टू हिज पुअर पैरिशंस अबाउट, वो अपने गरीब पैरोकारों को देना पसंद करता था। बगैर किसी शक के वो अपने गरीब पैरोकारों को देना पसंद करता था। इन टू लाइंस में चौसर पार्सन की सखावत और उसकी जो विर्चू है उसको जाहिर करते हैं कि उसको अतिया या उशर मिले ना मिले, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था, बल्कि बिलाशुबा वो खुद दूसरों की ज़रूरत को पूरा करता था। ऑफ हिज ऑफरिंग एंड ईक ऑफ हिज सब्सटेंस,
وہ اپنی انکم سے اور اپنی ویلتھ سے دیتا تھا، یعنی اس کی جو اپنی انکم تھی نا اس سے وہ نذرانے بھی دیتا تھا، جو اس کے پاس جتنی بھی دولت ہوتی تھی، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا نا اس کی جمع پونجی، انہی میں سے وہ اپنے غریب پیروکاروں کو بھی دیتا تھا بغیر کسی شک کے۔ He could in little thing have sufficiency، اور وہ خود معمولی چیزوں پر ہی قناعت کرتا تھا، یعنی خود تھوڑا کھا لیتا تھا، بہت کم میں گزارا کر لیتا تھا، لیکن اپنے غریب پیروکاروں کو ضرور دیتا تھا، یعنی وہ قناعت کرتا تھا۔ سفیشنس کا مطلب ہوتا ہے قناعت کرنا، یعنی وہ خود کی ضرورت پر کم اور دوسروں کی ضروریات پر زیادہ فوکس کرتا تھا، زیادہ دھیان دیتا تھا۔ Wide was his parish and houses far asunder، اس کا پیرش جو تھا نا وہ بہت وسیع تھا، بہت کھلا تھا، اور جو باقی گھر تھے وہ اس سے کافی دور تھے، یعنی اس کے پیرش سے نا باقی جو رہائش تھی وہ کافی دور تھی، جو گھر تھے، جو آبادی تھی وہ دور تھی۔ بٹ ہی نے لیفٹ نیٹ فار رین نو تھنڈر، لیکن وہ بارش یا طوفان کی وجہ سے نا کبھی رکتا نہیں تھا۔ نے لیفٹ نیٹ کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، رین اینڈ تھنڈر بارش اور طوفان کی وجہ سے۔ اب ان 2 لائنز میں بتایا ہے کہ وہ جو پارسن تھا نا، وہ پادری جو تھا، وہ جیسا بھی موسم ہوتا تھا نا، جتنا بھی اس کا گھر دور تھا یا وہ پیرس سے جتنا بھی دور تھا، وہ کوئی بھی موسم ہوتا تو اپنی رسپانسبلٹی کو ہر حال میں پورا کرتا۔ مینس جتنے بھی مشکل حالات ہوتے تھے، طوفان ہوتا یا کوئی بھی پرابلم ہوتی، تو وہ اپنی رسپانسبلٹی کو ڈیووشن کے ساتھ پورا کرتا تھا۔ ان سکنس نور ان مسچیف ٹو وزٹ، وہ بیماری یا مصیبت میں سب سے ملنے جاتا تھا، سب کی تیمارداری کرتا تھا۔ سکنس بیماری میں، اور نور ان مسچیف ٹو وزٹ، اور مصیبت میں وہ ہر حالات میں دوسروں کی تیمارداری کرتا تھا۔ دا فارسٹری ان ہز پیرش مچ اینڈ لائٹ، جو اس کے پیرس سے دور رہتے تھے نا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، فارسٹ کا مطلب ہوتا ہے دور رہنا، فار، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 لائنز میں بتایا گیا کہ جو بھی لوگ اس کے پیرس سے جتنے بھی دور ہوتے تھے، چاہے وہ غریب ہوں یا پھر امیر ہوں، مچ کا مطلب ہوتا ہے امیر ہوں یا پھر لائٹ مینس غریب ہوں، یعنی امیر ہوں یا غریب ہوں، مشکل میں ہوں یا بیمار ہوں، تو وہ ان سے ملنے جاتا تھا، ان کی تیمارداری کرنے جاتا تھا۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کا انصاف دکھایا گیا کہ وہ امیر کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ امیر ہے، یا غریب کو غریب نہیں سمجھتا تھا، بلکہ سب کو ایک جیسا سمجھتا تھا، اور کوئی بھی پرابلم ہوتی تو یا پریشانی ہوتی یا بیماری ہوتی تو وہ ہر ایک کے گھر جاتا تھا۔ اپون ہز فیٹ اینڈ ان ہز ہینڈ اے اسٹیف، وہ پیدل چل کے جاتا تھا اور اپنے ہاتھ میں ایک سٹک رکھتا تھا، ایک لاٹھی رکھتا تھا۔ اسٹیف کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی۔ دس نوبل ایگزامپل ٹو ہز شیپ ہی یٹ، یہ اپنی بھیڑوں یعنی اپنے پیروکاروں کو بہترین مثال دیتا تھا۔ ایگزامپل کا مطلب ہے مثال دینا، ٹو ہز شیپ یعنی اپنی جو بھیڑیں ہیں، یعنی اپنی جو اس کے پیروکار تھے، یہاں پہ ان کو تشبیہ دیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، پیروکاروں کو بھیڑیں کہا گیا ہے۔ تو چوسر کہتے ہیں کہ یہ جو نوبل مین تھا نا، یہ اپنے پیروکاروں کو یا اپنی بھیڑوں کو مثالیں دیتا تھا۔ یٹ کا مطلب ہوتا ہے دینا، یعنی مثالیں دینا۔ چوسر بتا رہے ہیں کہ اپنے پادری جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے بھی متاثر کرتا تھا۔ اس کی لاٹھی جو ہے، یہ اس کے پاس ایک سٹیف ہے، یہ ایک گدڑیے کی علامت ہے جو اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اور اس کے پاس وہ سٹیف موجود ہوتی ہے۔ دیٹ فرسٹ ہی روٹ اینڈ آفٹر ورڈ ہی ٹاٹ، یعنی پہلے وہ خود عمل کرتا تھا، جو بھی اچھی بات ہوتی یا جو بھی اس نے پڑھانا ہوتا تھا یا جو بھی اس نے بتانا ہوتا تھا، پہلے وہ اس پہ خود عمل کرتا، اور پھر آفٹر ورڈ ہی ٹاٹ، پھر وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا۔ آؤٹ آف دا گوسپل ہی دا ورڈز کوٹ، اور یہ سبق اسے انجیل سے ملا تھا۔ دا ورڈ کوٹ کا مطلب ہے یہ الفاظ اس نے کہاں سے اپنائے تھے، کہاں سے سیکھے تھے یہ الفاظ، کہ پہلے خود عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو بتانا ہے، یہ اس نے انجیل سے سیکھے تھے، انجیل سے اس کو یہ سبق ملا تھا۔ یعنی وہ پادری مذہبی اصولوں پر خود پہلے عمل کرتا تھا، اس نے یہ انجیل سے سیکھا تھا اور پھر دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اینڈ دس فگر ہی ہیڈ ایک تھیٹو، اور اس نے ایک اور مثال دی، ٹھیک ہے، فگر کا مطلب ہے مثال دینا۔ اس نے ایک اور مثال دی، دیٹ اف گولڈ رسٹ what shall iron do۔ اب یہ لائنز نا ایگزام پرسپیکٹیو سے کافی امپورٹنٹ ہیں، یہ اسپیشلی پارسن کا کریکٹر بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ ایگزامپل دیتا ہے، دیٹ اف گولڈ رسٹ، اگر سونے کو زنگ لگ جائے، what shall iron do، تو لوہا کیا کرے گا۔ رسٹ کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگنا، what shall iron do means لوہا کیا کرے گا۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ چوسر نے بہت ہی ڈیپ ایگزامپل دیا ہے کہ اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے۔
یہاں پر سونا جو ہے وہ پادری کو کہا گیا ہے، اور لوہا جو ہے یہ عوام کو کہا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے، پیریشنز کو کہا گیا ہے۔ اگر پادری یا جو رہنما ہے وہ خود ہی خراب ہو جائے، خود ہی ہپوکریٹ ہو، خود ہی غلط کام کرے، خود ہی پرسنل گین کے لیے اپنی پوزیشن کو ایکسپلوئٹ کرے، تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ یعنی سونا اگر خود ہی خراب ہو جائے جو رہنما ہے، تو عوام کا یا لوہے کا کیا ہوگا؟ فار ایف اے پریسٹ بی فال، کہ اگر ایک پادری انسان ہے جو رہنما ہے وہ خراب ہو جائے، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، آن whom we trust، جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، بی فال کا مطلب ہے خراب ہو جائے، یعنی غلط کام کرے، ہپوکریٹ ہو، جھوٹ بولتا ہو، چغل خور ہو، اگر وہ خراب ہو جائے مینس، تو جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، نو وانڈر ہی از اے لیوڈ مین ٹو رسٹ۔ تو عام آدمی کے خراب ہونے پر نا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کی کا رستہ بتاتا ہے، جو پادری ہے وہی خراب ہو جائے تو پھر ایک عام آدمی کا خراب ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اینڈ شیم اٹ از اف دیٹ اے پریسٹ ٹیک کیپ، اور یہ شرم کی بات ہے کہ پادری یعنی گندا چراوا، a shitten shepherd and a clean sheep، صاف ستھری بھیڑوں کو دیکھ بھال کرے۔ ان 2 لائنز میں عوام کو بھیڑیں کہا گیا ہے، اور شیفرڈ جو ہے یعنی چراوا جو ہے اس کو پادری کہا گیا ہے۔ چوسر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر شرم کی بات ہے نا، کہ یعنی پادری جو ہے وہ خود خراب ہے، خود گندا ہے، اور وہ صاف ستھری بھیڑوں کو یعنی صاف ستھری عوام کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یہ تو بہت شرم کی بات ہے، اور یہ بہت اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ویل آؤٹ اے پریسٹ ایگزامپل فار ٹو گیو، اور یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے، بائی ہز کلینلینس ہاؤ دیٹ ہز شیپ شوڈ لیو، وہ خود کو صاف رکھتا ہے تاکہ اس کی جو فلاک ہے، جو اس کی بھیڑیں ہیں، جو اس کا ریوڑ ہے، وہ بھی صاف رہے۔ چوسا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مثال ہے کہ وہ جو پریسٹ ہے نا وہ خود کو بھی صاف رکھتا ہے تاکہ اس کا فلاک بھی صاف رہے۔ ہی سیٹ نیٹ ہز بینیفٹس ٹو ہیئر، اس نے کبھی بھی اپنی خدمات کو کرائے پر نہیں دیا۔ ہائر کا مطلب ہوتا ہے کرائے پر دینا، بینیفٹ مینس اپنی مذہبی خدمات کو، یعنی اپنا نالج جو اس کی خدمات ہیں، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اس نے کبھی کرائے پر ان کو نہیں دیا، یعنی پیسوں کے لیے ان کو یوز نہیں کیا۔ اینڈ لیڈ ہز شیپ اینڈ کیمبرڈ ان دا میئر، اور اپنی بھیڑوں کو کبھی کیچڑ میں نہیں چھوڑا۔ میئر کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ میں چھوڑنا، انکمبرڈ ان دا میئر یعنی کیچڑ میں نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پہ چوسا کہتے ہیں کہ یہ جو پادری ہے نا اس نے کبھی اپنے فائدے کے لیے، اپنے پرسنل گین کے لیے کبھی اپنے لوگوں کو یوز نہیں کیا، یا اپنی بھیڑوں کو، اپنی عوام کو کیچڑ میں نہیں چھوڑا۔ اور ود دا بردرہڈ ٹو بین ود ہولڈ، یا کسی بھائی چارے گروپ کا حصہ بنے، بٹ ڈیلتھ ایٹ ہوم اینڈ کیپٹ ویل ہز فولڈ، بلکہ وہ گھر میں رہتا تھا اور اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا۔ ہوم کا مطلب ہے یعنی گاؤں، اس کا جو گھر تھا نا، یعنی جو جہاں پر وہ رہتا تھا، اس کا بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں رہتا تھا، اپنے گاؤں میں رہتا تھا، اور اپنے فولڈ کی، اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا۔ سو دیٹ دا ولف نے میڈ اٹ نیٹ مس کیری، تاکہ اس کا جو ریوڑ ہے نا ان کی اون خراب نہ ہو، تاکہ اس کی عوام خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پادری جو ہے وہ اپنی پرسنل ڈیزائرز کو چھوڑ کے لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہی واز اے شیفرڈ، وہ ایک چراوا تھا، اینڈ ناٹ اے مسنریز، نہ کہ کوئی مزدور، یعنی پیسے کمانے والا مزدور نہیں تھا، وہ ایک رہنما تھا، ایک شیفرڈ تھا۔ اب یہاں پہ جو پارسن ہے نا، یہ جو پادری ہے، اس کی مثال ایک شیفرڈ کی ہے، اور جو عوام ہے، جو پیریشنز ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ان کو ریوڑ کہا گیا، یعنی بھیڑے کہا گیا۔ تو چوسا کہتے ہیں کہ یہ ایک شیفرڈ تھا، یعنی ایک چراوا تھا، مزدور نہیں تھا، پیسے کمانے والا، اینڈ دو ہی ہولی ور، اور اگرچہ یہ بہت پاک تھا، مقدس تھا، اینڈ ورچوس، اور نیک تھا۔ اب اس لائن میں نا اس کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا گیا، اس کو لیڈر کہا گیا ہے کہ وہ کتنا نیک تھا اور مقدس تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا۔ ہی واز ٹو سنفل مین ناٹ ڈسپیوٹس، وہ گناہ گاروں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں کرتا تھا، کوئی جھگڑا، کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں اس کی اچھائی بتائی گئی ہے کہ وہ اگرچہ بہت نیک انسان تھا، لیکن وہ دوسروں لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، ان سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ نے آف ہز اسپیچ ڈینجرس نے ڈائن، اور نہ ہی اس کی گفتگو میں کوئی مغروری ہوتی تھی، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت میں کوئی غرور نہیں ہوتا تھا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو نیک کام کرتا ہوں، میں تو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، لوگوں کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تو اس کے بات چیت میں اس طرح کی کوئی غرور نہیں تھا۔ بٹ ان ہز ٹیچنگ ڈسکریٹ اینڈ بینگن، بلکہ وہ اپنی تعلیمات میں سمجھدار تھا اور نیک تھا اور مہربان تھا۔ بینگن کا مطلب ہوتا ہے اسکلڈ تھا، مہارت رکھتا تھا۔ ڈسکریٹ مینس بہت سمجھدار تھا۔
ٹو ڈران فوک ٹو ہیون بائی فیئرنیس، اور خوبصورتی سے اپنے لوگوں کو، اپنے ریوڑ کو جنت کی طرف بلاتا تھا. ڈران فوک مینز لوگوں کو بلاتا تھا جنت کی طرف، مینز ان کو نیکی کا حکم دیتا تھا، اچھائیوں کی طرف بلاتا تھا. ٹھیک ہے. بائی گڈ ایگزامپلز دس واز ہز بزینس، یعنی لوگوں کو سختی کے بجائے پیار سے اور مثالیں دے کر مذہب کی طرف راغب کرتا تھا. اپنی مثال سے نیکی کی تعلیم دیتا تھا، اس کا مشن تھا. بائی گڈ ایگزامپلز، اپنی مثال سے یا اپنی اچھائیوں سے، دس واز ہز بزنس، یہ اس کا مشن تھا. یعنی خود اچھے کام کر کے اپنی اچھائیوں کی مثالیں دے کر لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا اس کا مشن تھا. بٹ اٹ وار اینی پرسن ابسٹینیٹ، لیکن اگر کوئی شخص ضدی ہوتا نا، ابسٹینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ضدی ہونا، لیکن اگر کوئی شخص ضدی ہوتا نا، وٹ سو ہی ور آف ہائی اور لو آف اسٹیٹ، چاہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، یعنی اعلیٰ ہو، ادنا ہو، امیر ہو، غریب ہو، یا کوئی بھی اس کا مقام ہو، تو وہ کیا کرتا، ہم وولڈ ہی سینبن شارپلی فار دا نرنس، وہ وقتاً فوقتاً اس سے ڈانٹ دیتا تھا. سنیبنس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ دینا، شارپلی سختی سے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کی صاف گوئی دکھائی گئی ہے، اس کی پیورٹی دکھائی گئی ہے کہ وہ اگر کوئی بھی شخص جن کو وہ اپنی مثالوں سے نیکی کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص ضدی ہوتا، اس کی بات نہ مانتا، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، تو وہ وقتاً فوقتاً اس کو ڈانٹ دیتا تھا، اور ڈانٹتا بھی بہت سختی سے تھا. ٹھیک ہے. اس کی اونیسٹی کو چوسر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور کسی کی حیثیت نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور گناہ گاروں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا تھا. بیٹر پریسٹ آئی ٹرو دیٹ نو ویئر نون یس، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر پادری کہیں نہیں تھا. یہ اچھا تھا، بہترین تھا، اس سے اچھا اور کہیں بھی پادری موجود نہیں تھا. ہی ویٹڈ آفٹر نو پومپ اینڈ ریورنس، وہ شان و شوکت یا عزت کا طلبگار نہیں تھا. چوسا کہتے ہیں کہ پومپ مینز شان و شوکت، ریورنس مینز عزت. اسے اس طرح کا کوئی بھی رتبہ نہیں چاہیے تھا، کوئی بھی اس کو دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی تھی، نہ کوئی وہ شان و شوکت کا طلبگار تھا. نے میکڈ ہم اے اسپائسڈ کانشینس، اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر طور پر بناوٹی نہیں بنایا تھا، یعنی باقیوں کی طرح ہپوکریٹ نہیں تھا. نے میکڈ ہم اے اسپائسڈ کانشیس، بناوٹی طور پہ خود کو ظاہری نہیں بنایا تھا، بناوٹی نہیں بنایا تھا. بٹ کرائسٹ لور اینڈ ہز ایپسٹلز 12، بلکہ مسیح کی تعلیمات اور اس کے جو اصول تھے نا ان کو اپنایا. کرائسٹ لور مینس مسیح کی جو تعلیمات تھی اس کو اپنایا. ہی ٹاٹ بٹ فرسٹ ہی فالوڈ اٹ ہم سیلف، وہ تعلیم تو دیتا تھا لیکن پہلے خود اس پر عمل کرتا تھا. فالوڈ اٹ ہم سیلف کا مطلب ہے کہ پہلے خود اس پہ عمل کرتا اور پھر لوگوں کو سکھاتا تھا. تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹیکسٹ ختم ہوتا ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہے. شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا. اپنا رکھے گا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.